बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 207 मुलाहिज़ा फरमाएं। दिलरुबा की खूबसूरत आंखों में खौफ से ज़्यादा परेशानी थी, शायद इस ख्याल से कि उसकी पीरी फ़कीरी का पर्दा चाक हो गया है और उसे एक मलंगी के रूप में देखने वाली इस हालत में देखेंगे तो उसका क्या हशर करेंगे। साईं पापड़ वाले का डोंग जो कई साल से चल रहा था बड़ी बेआबरूई के साथ ख़त्म होगा। अभी उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि खुद उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है और उसके वतन, दुश्मन, कारोबार और उसकी सारी कमाई के ख़त्म होने का वक्त आ गया है जो उसने खुद को और अपने ज़मीर को बेच कर इकट्ठी की थी। उसकी मैली, मुलगजी और धुंधलाई हुई नज़र आने वाली गलीज़ आंखें इस वक्त स्याह और रोशन लगती थीं और उजड़े मैले, कुचैले, बिखरे बालों की विग ना होने के बायस असल तराशी हुए बालों के रेशमी गिलाफ ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। दिलरुबा बिलाशुबा ऐसी औरत थी कि उसकी खातिर जोशे रकाबत में कर्नल जगन्नाथ और साधु राम एक दूसरे की जान भी ले सकते थे। दिलरुबा के अलावा कमरे में 2 अफराद और भी थे। ये सब कर्मा वाली के कारोबारी एजेंट या उसके मुहाफिज थे जो दिन के उजाले में जाली खानका के खादिम और कर्मा वाली के खुसूसी अकीदतमंद नजर आते होंगे। वो सब भी सोते से उठे थे और आम इंसानों की तरह शलवार कमीज में मलबूस थे। गालिब की फुर्ती ने उनको बेबस कर दिया था और उनके अपने हाथ अपने असले तक ना पहुंच पाए थे। वो सब खतरनाक किस्म के लोग थे जो कर्मा वाली के कारोबार में उसके काबिल एतमाद मुआवन थे। हजरात व खवातीन, मेरा मतलब है खातून, गालिब ने कहा, हथियार डाल दीजिए, सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से अपना अपना रिवाल्वर निकालिए और आहिस्ता आहिस्ता फुर्ती का मतलब खुदकुशी होगा। रिवाल्वर अपने कदमों में फेंक कर सब पीछे वाली दीवार के साथ लग जाओ और अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, हो सके तो दोनों पैर भी उठा लो। मैंने रिवाल्वर से इशारा किया। किसी गलत फहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं। गालिब ने अचानक फायर किया और एक मोमबत्ती को गुल कर दिया, मगर मोमबत्ती उसी तरह खड़ी रही, बेरा निशाना, आज तक खता नहीं हुआ। नमूने आप सबके सामने हैं, दोनों जानिब। उसने मर जाने वाले की तरफ इशारा किया। सबसे पहले दिलरुबा ने खुद को संभाला और अपना रिवाल्वर नीचे फेंक दिया। रिवाल्वर गालिब के पैरों के पास पहुंचा। दिलरुबा ने बड़ी अच्छी चाल चली थी। उसने सोचा था कि शायद गालिब झुककर रिवाल्वर उठाने की खमाकत करेगा और उसी एक लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए बाकी दोनों मुहाफिज कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन गालिब सिर्फ मुस्कुराया और सीधा खड़ा रहा। उसे सूरत से बेवकूफ़ समझने वाले भी खुद बेवकूफ़ बने थे। उसने तीसरी गोली चलाई जो दोनों मुहाफिजों में से एक के कान को छू कर गुजर गई। उन दोनों ने एकदम रिवाल्वर नीचे फेंक दिए और पीछे हटे। दीवार से चिपक कर हाथ उठाने के बाद वो दिलरुबा को देखने लगे जो अभी तक वहीं खड़ी थी। दिलरुबा ज़हीन और चालाक औरत थी। सूरत हालात उसके काबू से बाहर हो चुकी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी और हमारे मुकाबले पर एक औरत की तरह उतर आई। उसने मुस्कुरा के एक हाथ से जुल्फों को पीछे किया। आखिर कौन हो तुम? वो अपनी शरीफ मुतरन्नम आवाज में बोली। पूछते हैं कि गालिब कौन है? गालिब ने मेरी तरफ देखकर अफसोस से सर हिलाया। क्या चाहते हो तुम? दिलरुबा ने एक अंगड़ाई लेकर जो यकीनन तौबा शिकन थी। चाहते तो खूब हैं असद, गालिब ने फिर शायराना जवाब दिया। चाहतों कि ये सिलसिले बड़े दराज हैं मिस दिलरुबा। कर्नल जगन्नाथ भी तुमको चाहता था और साधु राम भी, मैंने कहा, लेकिन तुम जानती हो कि वो तुमसे ज्यादा दौलत को चाहते थे। खुद तुम क्या चाहती थी इसका भी तुम्हें इल्म है, लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब इसका इल्म हमें भी है, गालिब ने कहा। मौजू कर्मा वाली के सादा दिल लोग साईं पापड़ वाले की मुरीद खास कर्मा वाली से बहुत कुछ चाहते थे। मैंने अपनी बात जारी रखी। मसलन दुआ औलाद के लिए, बीमारी से शिफा के लिए या रोजगार के लिए, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कर्मा वाली दर हकीकत दिलरुबा है जो एक गद्दार और बेजमीर औरत है, तवाइफ से बदतर। तवाइफ तो सिर्फ खुद को बेचती है, कर्मा वाली ने तो इस जमीन को बेचना चाहा था जिसने उसे जन्म दिया था और जिसमें उसके आबा व अजदाद की हड्डियां भी दफन है। उन्हें मालूम नहीं था कि साधु राम और सेवक जैसे लोगों के साथ मिलकर तुम रात की तारीकी में क्या कर रही हो और कर्नल जगन्नाथ के साथ दूसरे सौदे में कितना फ़ायदा हासिल कर रही हो। और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इसका भी हमें इल्म है मिस दिलरुबा। दिल बुरा मत करो, किस्मत को भी बुरा मत कहो, क्योंकि जैसी तुम हो वैसी तुम्हारी किस्मत थी, मगर जैसे तुम्हारे ज़ाहिर से लोग धोखा खाते थे वैसे ही तुम किस्मत के धोखे में आ गई। और देखने में तुम जितनी खूबसूरत लगती हो शायद तुम्हें अपना मुस्तकबिल भी उतना ही खूबसूरत लगता होगा, मगर आलमे तमाम खलके दामे ख्याल है। तुम बहुत दिलचस्प बातें करते हो। दिलरुबा मुस्कुराई। मेरी तरफ से मायूस होकर उसने गालिब पर अपना जादू चलाने की कोशिश की, जो सूरत से तो अहमक लगता था, जिस्मानी तौर पर भी वजी और पुरकशिश मर्दाना शख्सियत का मालिक नहीं था और किसी खूबसूरत औरत का उस पर फरिश्ता होना मुश्किल लगता था। दिलरुबा ये मुश्किल काम करके एक जुआ खेलने पर आमादा थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, बगर गालिब की अकल को किसी औरत का हुस्न शिकस्त नहीं दे सकता।
میں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ نازو اس کارٹون ٹائپ صحافی کو پسند کرنے لگی ہے، مگر اس کے دل میں غالب کے لیے چاہت کا جذبہ پہلی نظر کے عشق کا نتیجہ نہیں تھا اور فلمی قسم کا جذبہ خاصاتی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے غالب کے اندر چھپے ہوئے مرد کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا تھا۔ پھر یہ اعتراف ایک احترام میں ڈل گیا تھا اور احترام نے رفتہ رفتہ نازو جیسی حسین اور خون خوار لڑکی کے دل کو موم کر دیا تھا۔ غالب ایک ناقابل تسخیر قوت کا نام تھا۔ اس کی جانثاری، سرفروشی، دوستی، نشانہ بازی، ذہانت اور بے غرضی سب اس کی شخصیت کے لیے ایسے اجزائے ترکیبی تھے جو ایک نظر میں سامنے نہیں آتے تھے۔ اسے جاننے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کے سارے اسرار و رموز کھلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، غالب نے اچانک تھانے داروں والا لہجہ اختیار کر کے اپنا جملہ ایک انتہائی خوفناک گالی پر ختم کیا جو عام حالات میں کوئی مرد کسی عورت کی موجودگی میں نہیں دے سکتا۔ یہ دلربا کے ذہن کو حقیقت سے آشنا کرنے والا دوسرا صدمہ تھا۔ غالب آگے بڑھا اور اس نے دلربا کے سنبھلنے سے پہلے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا زبردست تھپڑ رسید کیا۔ دلربا ایک چیخ کے ساتھ گر پڑی۔ غالب نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار کی طرف پھینک دیا۔ وہ پھر چلائی مگر غالب نے اسے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ سیدھی کھڑی ہو جا، اس نے دوسری گالی دی۔ اچانک میں غالب کی چال سمجھ گیا۔ وہ دلربا کے ساتھ یہ تھانے دارانہ سلوک صرف اس کے محافظوں کو مشتعل کرنے کے لیے کر رہا تھا جو اس کے حقیقی جان نثار تھے۔ دلربا جیسی عورت اپنے پالتو کتوں کو اپنے پیچھے دم ہلا کے آنے پر مجبور کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ خواہ کتے کتنے ہی خونخوار کیوں نہ ہو، ایک کتے نے گھرا کے جس لگائی اور غالب غوطہ بار کی ایک طرف ہو گیا۔ حملہ سیدھا میری طرف آ گیا اور میں نے اسے آڑے ہاتھوں لکھا۔ محاورے کی بات الگ ہے، جاپانی فن حرب جوڈو کراٹے میں آڑے ہاتھوں کے داؤ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایسی خطرناک عورت کے محافظ بھی کم خطرناک نہ تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا جب میری سمت بڑھنے والے نے ہوا میں اچھل کر مجھے فلائنگ کک لگانا چاہی۔ وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا مگر میں لڑکھڑا کے سنبھل گیا اور وہ زمین تک پہنچ کے اٹھ نہ پایا کہ میں نے اسے جھا لیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ غالب ریوالور لیے بہت ہوشیار کھڑا ہے مگر میرے درمیان میں آ جانے کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ دوسرا کتا اس پر چھلانگ مار دے۔ غالب بلا کا نشانے باز تھا مگر 10 بدس جنگ میں وہ یقیناً مار کھا جاتا۔ وہ میری طرح خالی ہاتھوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ دلربا کے دوسرے محافظ کی جسمانی صحت بہت بہتر تھی اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ وہ جوڈو کراٹے پر آ گیا تو غالب کے مرحوم ہونے میں دیر نہ لگے گی۔ میں نے پہلے حملہ کو ہاتھ کی کلائی کے قریب سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ آگے آیا تو میں نے گھٹنا اوپر اٹھا کر مارا۔ وہ بلبلایا اور اوپر اٹھ کر نیچے آیا۔ اس کا ایک ہاتھ گھوما اور میں فوراً خود کو بچانے کے لیے جھک گیا، ورنہ وہ ضرب میری گردن پر پڑ جاتی تو فیصلہ کن اور مہلک ثابت ہو جاتی۔ میری گردن ٹوٹ جاتی اور مجھے عالم فانی سے عالم جاودانی تک کا سفر طے کرنے میں 1 منٹ بھی نہ لگتا۔ کراٹے کے ایسے وار صرف جانی دشمنی میں اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب مقصدی حریف کو ختم کرنا ہو۔ اس جنگ میں جاپانیوں کے فن خرب کے اخلاقی اصولوں کو ویسے بھی گنجائش نہ تھی۔ ایک فوری رد عمل کے طور پر میں نے وہی جوابی وار کر دیا اور دوسرے لمحے میرا حریف کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح گر گیا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا لیکن میرا فعل غیر ارادی تھا۔ ان کو مزید مہلت مت دو، غالب نے کہا، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہی آ جائیں، معلوم نہیں اور کتنے ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، میں نے کہا، میں انہیں باندھ کر ڈالتا ہوں۔ دلربا اور اس کے ایک ساتھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے اور انہیں آگے چلنے کا حکم دیا۔ طے خانے کا راستہ کدھر ہے؟ میں نے کہا۔ کون سا طے خانہ؟ دلربا نے سرکش لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی ایک لات رسید کی۔ ابھی تک یہ گستاخ لہجہ، میں نے کہا، یہاں ایک ہی طے خانہ ہے اور اس کا راستہ ہم خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ دلربا گر کے اٹھی۔ کر سکتے ہو تو کر لو، وہ بولی، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہاں کوئی طے خانہ ہے تو اس میں قدم رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ انجام کیا ہوگا۔ تمہارے پر کھچے اٹھ جائیں گے اور اس طے خانے کا دروازہ تمہارے باپ کے گھر کا دروازہ نہیں ہے کہ دستک دو اور دروازہ کھل جائے۔ دلربا کا محافظ بولا۔ اگر وہ تمہارے باپ کے گھر کا دروازہ ہوگا تب بھی میں کھلوا لوں گا، غالب نے کہا۔ ظاہر اس نے دلربا کی دھمکی کا اثر نہیں لیا تھا۔ اگر یہ سچ تھا تب بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے اور جھوٹ تھا تو اس کے فریب میں آنے والے نہ تھے۔ اندر والے حال میں جیسے وسیع و عریض کمرے کے وسط میں سائیں پاپڑ والے کی قبر بھی تھی جس پر نہ جانے کتنے ریشمی، سنہرے اور روح پہلے غلاف پڑے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے اصل قبر چھپ گئی تھی اور ایک اور فانوس روشن تھا جو کسی عقیدت مند یا صاحب مراد کا تحفہ نہیں تھا تو پاپڑوں کی کمائی سے بنوایا گیا تھا۔ اس کی روشنی میں کتبہ صاف پڑھا جاتا تھا۔ سائیں پاپڑ والے کے نام سے بہت سے القاب و آداب تھے اور ایک شعر بھی تھا، لیکن کارآمد معلومات صرف اس حد تک تھی کہ موصوف 1914 میں غالباً پہلی جنگ عظیم کرانے کے بعد دنیا میں وارد ہوئے
اور سن 1970 میں جہنم رسید ہوئے۔ اس کے فریب میں آج جانے والوں نے بہرحال اسے رحمت اللہ اور شہید وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ قبر کے گرد چمکتی ہوئی سنہری جالی تھی۔ میں نے اسے چھو کر دیکھا۔ کیا یہ ٹھوس سونا ہو سکتا ہے؟ میں نے غالب کی طرف دیکھا۔ سونے کے پاپڑوں سے سونے کا اندازہ تو کیا ہی جا سکتا ہے، غالب نے کہا۔ تم کیا سناروں کی طرح پرکھ رہے ہو؟ اپنے مستقبل کی منقوہ کے لیے نیکلس بنوانے کا خیال آ رہا ہے کیا؟ ہاں یار، ماں باپ تو ہے نہیں جو بہو کے لیے بنواتے، میں نے کہا، مگر خیر میں زیر زمین جانے کا راستہ دیکھتا ہوں۔ چاروں دیواریں سپاٹ تھیں۔ میں نے گراؤنڈ میں ہر دیوار کو ریوالور کے دستے سے بجا کے دیکھا کہ کوئی دیوار اندر سے کھوکھلی ہو تو پتہ چل جائے، مگر میرے کانوں نے صرف ٹھوس دیواروں کی آواز سنی۔ میں نے دلربا کو بڑی حوصلہ شکن مسکراہٹ کے ساتھ گھورتے دیکھا۔ میری ناکامی اسے وقتی خوشی دے رہی تھی۔ اس کا ساتھی شکست خوردہ اور مظلوم صورت بنائے کھڑا تھا اور بظاہر مقابلے کے خیال سے دست بردار ہو چکا تھا، مگر ہم اب ظاہر سے دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ خود غالب بھی ہر بات سمجھتا تھا، لیکن دلربا کا واحد جانثار غالب کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ غالب اب مطمئن اور بے فکر ہے اور اس کو بے خبری میں اچانک مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دم پلٹا اور اس نے ہاتھ بندے ہونے کے باوجود سر سے ٹکر مار کے غالب کو گرانا چاہا۔ غالب اطمینان سے ایک طرف ہو گیا اور جب وہ گزر گیا تو اس کو پیچھے سے گھما کے لات ماری۔ اس کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اس کا سر خوفناک آواز کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی بدقسمتی کہ جہاں اس کا سر لگا وہاں دیوار میں ایک کھونٹا سا لگا ہوا تھا۔ ایسے کھونٹے ہر دیوار کے وسط میں تھے اور معلوم نہیں کہ ان کا مصرف کیا تھا، لیکن وہ کھونٹا آخری محافظ کے کاسے سر کو توڑتا ہوا مغز میں پیوست ہو گیا۔ وہ بڑا دردناک اور دل گداز منظر تھا۔ وہ شخص نہ کھڑا ہوا تھا اور نہ بیٹھا ہوا تھا اور نہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک کھونٹے سے اٹکا ہوا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا۔ شدید اذیت کے باعث اس کے خلق سے دل خراش چیخوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ کھونٹے میں پھنسے ہوئے سر کے ساتھ پورے جسم کی حرکت سے اس کی اذیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ کرم میں بل کھا رہا تھا اور ہاتھ پیر چلا رہا تھا، مگر جو کھونٹا سر میں سوراخ کر کے گھسا تھا وہ اس حرکت سے اور اندر چلا گیا۔ بے شک اس کے اعمال ایسے تھے کہ اجل نے اس کے لیے ایک عبرت آموز موت کا اہتمام کیا تھا، مگر ہم جیسے انسان جو سینوں میں پتھر نہیں دل رکھتے تھے اپنے دشمن پر بھی رحم کھا سکتے تھے۔ اس کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے میں نے ریوالور اٹھا کے نشانہ لیا اور اس کے سر میں بہت قریب سے گولی مار دی۔ وہ ایک بار تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ تم نے دیکھا دلربا، قدرت سزا بھی دیتی ہے تو کس طرح دیتی ہے؟ میں نے کہا۔ تمہاری موت اس سے بھی زیادہ عذابناک ہو سکتی ہے، غالب نے کہا۔ دلربا بالکل ساکت و سامت کھڑی پتھرائی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی کہ سب کھیل تماشا ختم ہوا۔ نہ سیوک رام کام آیا، نہ کرنل جگن ناتھ اور نہ سائیں پاپڑ والا۔ اس کی دولت، سونے کے پاپڑ، وطن کی حرمت کی قیمت، جسم کا معاوضہ، وہ عقل اور ہمت جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے کرما والی بننا منظور کیا تھا، اسلحے کی اسمگلنگ کرنے والوں کے پرخطر مشن میں شرکت کی تھی، سب رائے گاں گئے تھے۔ دولت سے اس نے مستقبل کے خوابوں کے جتنے سنہرے محل کھڑے کیے تھے کھنڈر بن گئے تھے۔ اس کے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اب جھوٹی امید پر تکیہ کرنا بھی مشکل تھا۔ تمہیں موقع دیا جا سکتا ہے، جان بچا کے جہاں چاہو چلی جاؤ، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ پیشکش کرو گے۔ وہ ایک دم خنس پڑی۔ میں بھلا کہاں جا سکتی ہوں؟ یہ تو ہے تمہارے دشمن دونوں طرف ہوں گے، غالب نے کہا، دوست کسی طرف نہ ملے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ رعایت کی رشوت کیوں دے رہے ہو، وہ بولی۔ تم مجھ سے طے خانے کا راستہ پوچھنا چاہتے ہو۔ اس کی حقیقت پسندی نے مجھے اس کی بہادری کا قائل کیا۔ کوئی اور عورت اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اگر تم اتنی سمجھدار ہو تو راستہ خود ہی بتا دو، میں نے کہا۔ تم مجھ سے سودا کر سکتے ہو، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں نے اس کے انداز حسن کی غارت کر قوت کو پوری طرح محسوس کیا۔ اس کام کے لیے وہ موزوں ترین عورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کا واسطہ میرے اور غالب جیسے مردوں سے پڑ گیا تھا جن کے سامنے اس کی قوت تسخیر بے اثر تھی۔ سودا؟ میں نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم اس پوزیشن میں ہو کہ سودا کر سکو؟ نہیں، مگر رعایت کی پیشکش خود تم نے کی تھی، وہ بولی۔ تم یہ کیوں سمجھنے لگی ہو کہ ہم کبھی راستہ تلاش نہیں کر سکیں گے؟ میں نے کہا۔ تمہیں دیر لگے گی اور پریشانی ہوگی، وہ بولی۔ پھر تم مجھ پر تشدد کرو گے، بالآخر مجھے قتل کر دو گے، لیکن اس میں تمہارا بہت وقت ضائع ہوگا۔ میں تمہارا وقت بچا سکتی ہوں، کس شرط پر؟ میں نے سوچ کر کہا۔ تم مجھے آسان موت دوگے، وہ بولی۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی، مرنے سے پہلے اپنے لیے رحم کی بھیک بھی نہیں مانگتی۔ میرا معافی مانگنا، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ کے لیے توبہ کرنا سب غلط ہوگا اور جھوٹ ہوگا۔ جب میں نے اس راستے پر قدم رکھا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ میری منزل ایک نہیں ہے، یہ راستہ 2 منزلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنا بے حساب سرمایہ بیرون ملک منتقل کر کے
کرنل جگن ناتھ اور سادھو رام کے سب ساتھیوں کو ٹھکانے لگا کے کہیں نکل جاتی اور ساری عمر عیش و عشرت کی زندگی گزارتی۔ میرے پاس فرانس یا سوئٹزرلینڈ دونوں جگہ کی شہریت حاصل کرنا ممکن تھا اور وہاں کوئی ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں پورے یورپ کے کسی صنعت کار، بینکر یا فلم میکر سے بھی شادی کر سکتی تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ جگن ناتھ یا سیوک ہی مجھے ٹھکانے لگانے میں پہل کر جاتے۔ سادھو رام میں اس کی ہمت نہیں تھی، ان کی جگہ تم آ پہنچے۔ بات تو ایک ہی ہے، مجھے میرے خوابوں کی منزل نہ ملی۔ آصیبوں کی تعبیر بل گئی، یہ ایک جوا تھا اور میں یہ جوا ہار گئی۔ میں نے جیت کی امید میں جوا نہیں کھیلا تھا۔ اگر جیت میری ہوتی تو میں اسے اپنی کامیابی نہیں، تقدیر کی یاوری سمجھتی۔ چنانچہ مجھے ہارنے کا افسوس نہیں۔ تم ایک بہادر اور سمجھدار عورت ہو، میں نے کہا۔ نادان دوست سے دانا دشمن کی قدر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم نے وطن کے دشمنوں کی بجائے وطن کے محافظوں کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ مٹی تم پر ناز کرتی۔ میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ میں تم کو وہ موت دینے کی کوشش کروں گا جس میں تمہارے لیے عذاب کا احساس ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ قبر پر سے ساری چادریں اور غلاف ہٹا دو، نیچے جانے کا وہی راستہ ہے۔ میں نے غالب کی طرف اور غالب نے میری طرف حیرانی سے دیکھا۔ قوم کی جاہل، کمزور عقیدہ رکھنے والے اور خارج چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والے سیدھے سادھے لوگوں کے درمیان سائیں پاپڑ والے کی خانقاہ کتنا زبردست مکر و فریب کا کارخانہ تھی، جس کی حقیقت کو بڑے بڑے عاقل اور افلاطون نہیں سمجھ سکے تھے۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ جس مرکز پر دنیا عجز و انکسار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے آتی ہے، وہ مرجع خلائق ایک ضمیر فروش ٹولے کے اسلحہ خانے کا راستہ ہے، اور پیر طریقت کے مزار کا ہر غلاف مکر و فریب کا ایک پردہ ہے۔ کسی کے دھیان میں یہ بات آ ہی نہ سکتی تھی کہ قبر کی جگہ ایک خلا ہے جس میں کبھی کسی سائیں پاپڑ والے کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو نہ جانے کہاں پھینک دیا گیا تھا، کسی دریا میں یا کسی کنویں میں یا جنگل میں۔ اسے ہلاک کرنے والے ڈاکو نہیں، دشمن کے ایجنٹ تھے، اور ان کا اعلی کار کرما والی تھی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ایک ایسا اڈا حاصل کر لیا تھا جہاں ان کا وطن دشمن کاروبار بھی جاری رہ سکے اور انہیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سرمایہ بھی فراہم ہوتا رہے، سونے کے پاپڑ ملتے رہیں اور وطن کی یکجہتی کو پارا پارا کرنے والوں تک اسلحہ پہنچتا رہے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے غلاف ہٹا دیے اور ان کپڑوں کا ایک ڈھیر لگ گیا جن میں سے عطر کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ خوشبو اتنی کرخت تھی کہ دماغ میں چبھتی تھی اور اعصاب پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اندر سالہ سال سے سلگنے والی اگربتیوں کی اور لوبان کی خوشبو کے ساتھ ان عطر میں بسی ہوئے غلافوں کی خوشبو خانقاہ کے اندر خوا میں بسی ہوئی تھی اور دیواروں سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اندر قدم رکھنے والوں کے حواس پر یہ خوشبو یک لخت حملہ کرتی ہوگی اور وہ تقدس و احترام کے ماحول میں ذہنی طور پر وہ سب خود کو انتہائی کمزور اور بے بس پاتے ہوں گے۔ آخری غلاف کے ہٹتے ہی پکی بنی ہوئی قبر کا چوکھٹا نمودار ہوا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس قبر میں اوپر کی طرف سنگ مرمر کا اثر نہیں تھا، اس کی جگہ ایک دروازہ تھا جسے انگریزی میں ٹریپ ڈور کہا جاتا ہے۔ ایک کنڈی کھولتے ہی اس کے دونوں پٹ نیچے کی طرف کھلنا شروع ہو گئے اور 3 فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا جس میں جانے والا زینہ 2 فٹ نیچے سے شروع ہو جاتا تھا۔ زینہ روشن تھا، اس کے آخری حصے کی روشنی اوپر بھی آ رہی تھی۔ میں نے غالب کو اشارہ کیا، اس نے دلربا کو آگے دھکیلا۔ میں نے غالب سے کہا کہ وہ دلربا کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دے۔ جب وہ نیچے اتر گئی تو اس کے پیچھے میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ یار کیا میں بھی تمہارے ساتھ نیچے چلوں؟ غالب نے اشتیاق اور تجسس کو دبا کے کہا۔ اوپر کا خیال کون رکھے گا؟ میں نے کہا۔ اگر کوئی اچانک آ گیا؟ پھر میں نے اس کا مایوس چہرہ دیکھا۔ اچھا بھائی، آپ بھی آ جائیں، اللہ مالک ہے اوپر کا۔ بے شک اللہ اوپر نیچے سب کا مالک ہے، غالب نے سر ہلا کے کہا۔ آخری زینے سے اندر قدم رکھتے ہی میں اور غالب پتھر کے بت بنے کھڑے رہ گئے۔